बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ। आज 24 मार्च है, दिन है मंगल का, और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। दोस्तों, आज इमरान खान की मुलाकात का दिन था, लेकिन ये मुलाकात नहीं करवाई गई। नाके पर रोक लिया गया तीनों बहनों को और फिर उन्होंने वहाँ से पैदल मार्च शुरू किया। और इस वक्त पुलिस की भारी नफरी अडयाला जेल के बाहर मौजूद है और इमरान खान की इस मुलाकात को आज भी नहीं करवाया गया। आज अलीमा खान से जो गुफ्तगू हुई वन बाय वन ये भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और फिर आईएसआई एजेंट कौन है, क्या कहा, और कुछ लोगों ने यहूदी एजेंट का भी जिक्र किया और इस पर अलीमा खान का क्या जवाब था। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक चीज़, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मेन क़यादत है हमें नज़र नहीं आई। हमेशा की तरह लीडर्स नहीं पहुंचे, गो के तमाम पार्लियामेंटेरियंस को पहुंचने की हिदायत की गई थी। और ऐसा लगता ही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्सेस ख़ानदान एक लड़ाई चल रही है और क़यादत ये समझती है कि अलीमा खान के साथ हमने जाकर नहीं खड़े होना। ये सिर्फ बहनों का मामला नहीं है, बल्कि आपके लीडर की बहनों का मामला है, या आपके लीडर के घर का मामला है। वो कायदीन जो इमरान खान की बहनों के साथ ये सलूक कर रहे हैं, वो इमरान खान की रिहाई की तहरीक को किस तरह से चलाएंगे। पाकिस्तान के अंदर जो डोमेस्टिक हमारी पॉलिटिक्स है और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अगर आप इसको इकट्ठे एट अ टाइम देखें तो आपको समझ में आ जाएगी कि इंटरनेशनल ताकतें पाकिस्तान के अंदर कौन सा खेल खेल रही हैं और पाकिस्तान की मौजूदा रजीम इंटरनेशनल ताकतों के साथ किस तरह सिंक है। इस पूरे माहौल के अंदर इमरान खान का बाहर आना क्यों ज़रूरी है, और इसमें अगर कोई किरदार अदा कर सकता है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन थे, अवाम को मोबलाइज़ करने के हवाले से, बाहर निकालने के हवाले से। लेकिन ऐसा लगता ही है कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास अचकज़ई, कल उन्हें कॉल देनी चाहिए थी, तारीख का ऐलान करना चाहिए था, लेकिन हमें ऐसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आया। तो ये सिर्फ जंग अलीमा खान, नौरीन न्याजी या फिर उस्मा खान की नहीं है, बल्कि ये पूरी पाकिस्तान की आवाम की जंग थी। सिर्फ उन्हें एक कॉल चाहिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देने को तैयार नहीं। आज आप देख लेंगे कोई नहीं पहुंचा, और हमेशा की तरह अलीमा खान अकेली वहाँ पर मौजूद होती हैं अपनी बहनों के साथ, और तन तनहा इस सिस्टम के साथ लड़ रही हैं। पाकिस्तान की आवाम लड़ रही है, पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ का वर्कर लड़ रहा है, और अगर कोई मिसिंग पर्सन है इस पूरी एपिसोड के अंदर, इस पूरी जदोजहद में, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेकंड टियर लीडरशिप है। दोस्तों, अलीमा खान से आज जो वहाँ पे सवालात पूछे गए और उन्हें ट्रैप करने की कोशिश की गई हमेशा की तरह, और कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए कुछ सहाफ़ियों को वहाँ पे उतारा जाता है। अलीमा खान ये कहती हैं कि मंगल हमारा मुलाकात का दिन है, हम किसी को नहीं कहते कि यहाँ आएँ, लोग खुद आते हैं, मोहब्बत में आते हैं, लेकिन जब लोग यहाँ आते हैं तो हम बहनों का हौसला बढ़ जाता है। और फिर से आपको मैं ना बच्चों के वीज़े के हवाले से भी अपडेट कर दूं। अलीमा खान से आज ये तमाम सवालात पूछे गए हैं कि बच्चों का वीज़ा जो है वो जारी नहीं किया जा रहा, तो वो नाइकॉप के ऊपर आ जाए, नाइकॉप के ऊपर क्यों ट्रैवल नहीं कर रहे। तो आज पहली मरतबा अलीमा खान ने ये इन्फॉर्मेशन मीडिया से शेयर की है कि नाइकॉप उनका गुम गया है, और नाइकॉप भी पाकिस्तान की हुकूमत ने जारी करना है, और 15 तारीख से एक एप्लीकेशन आपके पास पेंडिंग है। आप उसके ऊपर ना फैसला कर रहे हैं, ना कोई जवाब देते हैं, ना इनकार करते हैं, क्योंकि हुकूमत को पता ही है कि हम इनकार अगर करेंगे तो एक नेशनल इशू बन जाएगा। अगर हम इस दरख्वास्त को अपने पास रोक के रखेंगे तो कम से कम हमारे पास फेस सेविंग तो है ना, कि भाई दरख्वास्त के ऊपर फैसला नहीं हुआ, इन्फॉर्मेशन इन्होंने पूरी नहीं दी थी, और टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर हम इन वीज़ा एप्लीकेशंस को हैंडल करें। लेकिन सिर्फ इमरान खान को अजियत देने के लिए ये सारा काम किया जा रहा है। इससे पहले जमाइमा, अगर आपको याद हो, तो उन्होंने कहा था कि ये बच्चों को नाइकॉप के ऊपर ट्रैवल इसलिए करवाना चाहते हैं, या पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर, कि ये पाकिस्तान आएंगे तो हम इनको गिरफ्तार कर लेंगे। देखिए, ये इतना आसान नहीं है। आपके एडवाइज़र्स आपको शायद गलत बताते हैं कि अगर आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर ट्रैवल कर रहे होंगे तो आपके ऊपर ज़्यादा पाकिस्तान का कानून लागू होता है। जिसने गिरफ्तार करना है ऑब्वियसली उसकी एक कोई रीज़न तो देनी पड़ेगी। बच्चे पाकिस्तान अपने बाप को मिलने जा रहे हैं, और पाकिस्तान जाकर उन्होंने कौन सा ऐसा कोई जुर्म कर दिया। अच्छा, अब हुकूमत से कोई भी बेइज्जती नहीं की जा सकती। उस तराजुर में चाहे आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट हो, चाहे आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट हो, नाइकॉप हो, कुछ भी हो, अगर इन्होंने कुछ करना है ना तो ये करेंगे। लेकिन इसमें ये कहना कि नाइकॉप के ऊपर जाएंगे तो शायद ज़्यादा ख़तरा है, ब्रिटिश पासपोर्ट के ऊपर जाएंगे तो शायद कम ख़तरा है, और वीज़ा लेकर जाएंगे, तो ये ऑब्वियसली एडवाइज़र्स जो आपके लेफ़्ट राइट हैं वो आपको ये इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। लेकिन अलीमा खान की जो बात है ना कि नाइकॉप गुम गया और बच्चों को जो उनकी 15 तारीख की दरख्वास्त है इस पर जवाब नहीं दिया जा रहा, आपने इसे सामने रखना है, क्योंकि टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर आप जो मर्ज़ी कहते रहें, इनका मकसद सिर्फ एक ये है कि हमने इमरान खान की फैमिली को टारगेट करना है, उनको अज़ियत पहुंचानी है, और कोई एक ऐसा रास्ता निकालें कि हमारी मर्ज़ी की डील के ऊपर इमरान खान दस्तखत कर दें। दोस्तों, आज ना अलीमा खान से एक और भी सवाल पूछा गया, और ये सवाल ज़ाहिर सी बात है लिख कर भेजे जाते हैं और मनपसंद सहाफ़ियों के ज़रिए सवालात करवाए जाते हैं, जिसमें ये कहा गया कि क्या अलीमा खान या उनके बच्चे फैमिली
کہ جتنے بھی بچے ہیں وہ سیاست میں آئیں گے. تو اس پر علیمہ خان نے کہا کہ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ ہم سیاست کے لیے آگے آئیں گے؟ ہم سیاست نہیں کر رہے, ہم صرف بھائی عمران خان کے لیے کھڑے ہیں. پاکستان میں اب روایتی سیاست نہیں ہوگی, جو عوام کے ساتھ کھڑا ہوگا اسی کی سیاست جو ہے وہ زندہ ہوگی. دیکھیں اب یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں, طریقہ کار پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا بھی یہی رہا تھا کہ وہ سیاست کرتی ہیں, وہ پارٹی کے فیصلوں کے اوپر اپنا اثر رکھتی ہیں. اس قسم کی باتیں ہم نے پارٹی کے اندر سے ہی لوگوں کو کہتے ہوئے سنا, اور اس طرح کے اب پبلکلی سوالات کروا کے اس کے اوپر مہر لگانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں وہ تو سیاست کر رہی تھی. اگر علیمہ خان یا خاندان کے کسی بھی بچے نے سیاست کرنی ہوتی تو عمران خان جب حکومت میں تھے تب آپ کے پاس یہ موقع نہیں تھا. حکومت آپ کی, آپ عہدوں پر بیٹھے ہیں, اس کے اوپر آسانی سے کوئی عہدہ آپ کو دیا بھی جا سکتا ہے. عمران خان نے اس وقت یہ کام نہیں کیا تو آج وہ کیوں کریں گے؟ تو یہ صرف ایک کنٹروورسی کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس سے زیادہ کچھ نہیں. کہ آپس میں لڑتے رہیں, ایک دوسرے پر تنقید کرتے رہیں. پی ٹی آئی ورسز علیمہ خان تو ویسے ہی ایک محاذ بنا ہوا ہے, تو اس کو مزید ہم ایک سیکنڈ لیول پر لے کر جائیں. اور اس میں آپ کو یہ بھی خبر دوں کہ پیمز ہسپتال خان صاحب کو لے کر گئے, ان کا ایک تیسرا جو انجیکشن ڈیو تھا وہ ان کو لگایا گیا. جب یہ سوال علیمہ خان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کو بتایا گیا, تو انہوں نے کہا جی کہ ہمیں تو یہ نہیں بتاتے, اور ہمیں بتائے بغیر یہ عمران خان کو لے کر گھومتے ہیں. ہمیں لا علم رکھا جاتا ہے, ذاتی معالجین کو دور رکھ کر پتہ نہیں کہ کون سا علاج جو ہے کروایا جا رہا ہے. اب ہو یہ رہا ہے, جو بات میں نے آپ کو, میرا خیال ہے کہ جب یہ پہلی مرتبہ خان صاحب کی ملاقاتیں جیل کے اندر انہوں نے بند کر دی تھی اور یہ معاملہ عدالت میں گیا, وہاں پہ میں نے آپ کو ایک جملہ کہا تھا کہ یہ ٹیکنیکلی ان چیزوں کو ہینڈل کر رہے ہیں. کہ جب ان سے سوال کیا جائے گا نا کہ عمران خان کی فیملی نیکسٹ ٹو کن اب ملاقاتیں کیوں نہیں کرواتے, تو وہ کہیں گے جی کہ بچے پاکستان میں نہیں ہیں, ہم نے ان کی موبائل کے اوپر بات کروا دی. نمبر 1. دوسرا, بشرا بی بھی جیل کے اندر ہیں, تو ہم ان کو بتا دیتے ہیں نیکسٹ ٹو کن وہ ہیں اور امیڈیٹ فیملی وہی ہیں, تو بہنیں اس میں فال نہیں کرتی. لہٰذا خاندان کو بتا دیا گیا, تو اسی بنیاد کے اوپر یہ ٹیکنیکلی اس کو ہینڈل کر رہے ہیں. آج انہوں نے بھی یہی بات کہی ہے کہ ٹیکنیکلی اس چیز کو دیکھا جا رہا ہے. یہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے بشرا بی بی کو بتا کر علاج کروا رہے ہیں. بشرا بی بی خود قید میں ہیں, یاد رکھیں. ان کو کیا پتا ہے کیا نہیں پتا, ملاقاتیں کیوں بند ہیں, کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, اوبویسلی اس کی کوئی حیثیت نہیں بنتی. جو شخص خود جیل کے اندر قید ہوگا اس کو کس طرح سے, جو آپ کے اپنے رحم و کرم پر ہے, جو آپ کے یس نو کے اوپر اوبویسلی اس حکم کا پابند ہے جو جیل میں دیا جاتا ہے. اور پھر ایران میں ہونے والی شہادتیں پوری دنیا اس کی اگزامپل دے رہی ہے, اور یہ ایک ایسی درسگاہ بن گئی ہے شہادت کی اور قیادت کی, جہاں سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ مستفید ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا. علیمہ خان نے آج قیادت کی تعریف کی ہے ایران کی, اور کیا کہا کہ پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ جھوٹ سیاست کا حصہ ہے. جو سیاستدان جھوٹ نہیں بولے گا, بھائی سیاست نہیں ہو سکتی, اور سیاست کے اندر جھوٹ بولنا پڑتا ہے, مشکل فیصلے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, کیونکہ سروائیول کا معاملہ ہے جیسا میڈم کہتی ہیں, اور شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں بہت سارے ایسے فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں جو ہم نہیں کرنا چاہتے لیکن مجبوری ہے, کر رہے ہیں, جو ان کا سٹائل ہے جس انداز میں وہ کہتے ہیں. لیکن ایران میں آپ کو یہ ایگزامپل نہیں ملتی جس کا حوالہ آج علیمہ خان نے بھی دیا. قیادت خوشی خوشی شہید ہو رہی ہے, انتظار کرتی ہے شہادت کا. جس کرسی پر بیٹھ کر آیت اللہ خامنائی نے انکار کیا کہ میں اپنی عوام کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا, اسی کرسی پر بیٹھ کر انہوں نے شہادت کو قبول کر لیا, گلے سے لگا لیا. تو قیادت کیا ہے, شہادت کیا ہے, لیڈری کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ نے دیکھنا ہے شہادت کو تو آپ ایران کی طرف دیکھیں, آیت اللہ خامنائی کی شہادت کو دیکھ لیں, اور ان بچوں کی شہادت کو دیکھیں جو ایران کی مستقبل پر قربان ہو گئے, مسلم دنیا کے مستقبل پر قربان ہو گئے, اس مقصد کے لیے قربان ہو گئے جو مقصد ہمیں ہمارے لوگوں میں نظر نہیں آتا. I'm sorry I'm using this word, لیکن جناب ایسا ہی ہے. اگر کسی نے قوم بننا ہے تو وہ ایران سے سیکھ لے. قوم کسے کہا جاتا ہے؟ پاکستان کو خود مختاری کے لیے بیرونی مداخلت سے نکلنا ہوگا. عمران خان یہی قوم کو بتانے کی کوشش کر رہے تھے, جس کا حوالہ آج علیمہ خان نے بھی دیا. پاکستان کی عوام سے عمران خان نے کیا کہا کہ یہ میری جنگ اکیلے کی نہیں ہے, یہ میں آپ کے لیے لڑ رہا ہوں. آج عمران خان کے لیے کیا مشکل ہے؟ برطانیہ کیا وہ آ نہیں سکتے؟ جہاز آ کر رک جائے گا, عمران خان بیٹھیں گے اور ہمیشہ کے لیے پاکستان کو خیر بات کہہ دیں گے. عمران خان زندگی کے اب اس حصے میں ہیں دوستو جہاں پر انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی قوم کے لیے ایک راستہ بنا کر جا رہا ہوں. اگر مجھے جیل میں انہوں نے ساری عمر رکھا بھی تو کوئی بات نہیں, لیکن میں ایک ایسا راستہ بنا کر جاؤں گا جس راستے پر میری قوم اگر آج نہیں چل رہی تو کل ضرور چلے گی. ایک ایسا راستہ جو پاکستان کے اندر مداخلت کے تمام راستوں کو ہمیشہ بند کر دے گا. آج عمران خان کے حوالے سے جو سوال ہوا, وہاں پہ کچھ لوگ گھوم پھر رہے ہوتے ہیں, اور مجھے حیرانگی یہ ہوتی ہے کہ یہ گھروں میں جا کر اپنے خاندان کے لوگوں کو کس طرح فیس کرتے ہوں گے.
یہ کس طرح سے کہتے ہوں گے کہ آج ہم نے عمران خان کی بہن کے ساتھ دیکھیں یہ سوال کیا، ان کی فیملی ان سے پوچھتی نہیں ہے. وہاں پہ خاتون صحافی کھڑی تھی، اس نے سوال کیا کہ عمران خان کو یہودی ایجنٹ کیوں کہتے ہیں؟ تو علیمہ خان نے اس کا جواب دیا کہ سوال ISI آپ لوگوں کو لکھ کر دیتی ہے، آپ لوگ سوال ان کے دیے ہوئے پوچھتے ہو، آپ کو نظر نہیں آتا کہ ان لوگوں نے خود یہودیوں کی حفاظت کے معاہدے کر رکھے ہیں اور آپ یہودیوں سے متعلق کسی اور کو جوڑ رہی ہو. ایجنسیاں آپ کو سوال بھیجتی ہیں. ایسے لوگوں کو شرم آنی چاہیے جو کسی اور کے لکھے ہوئے سوالات آ کر علیمہ بی بی سے پوچھتے ہیں تاکہ ان کی نوکری پکی ہو سکے، خبر بنے. اور خبر بنانے کے چکر میں انہوں نے سب کچھ جو ہے اپنا بیچ دیا ہے. میں آپ کو دوستو یہ خبر دے دوں کہ ایران امریکہ اسرائیل جنگ کے حوالے سے اپڈیٹ یہ ہے کہ ایک طرف اعلان کیا گیا کہ ہم ایران کے اوپر حملے نہیں کریں گے، 5 دن کے لیے حملوں کو روکا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اسرائیل نے ٹارگٹ کیا ہے کچھ امپورٹنٹ اہداف ہیں ودن ایران، اور پھر اس کا جواب دیا گیا ایران کی طرف سے اور باقاعدہ 78ویں لہر کا آغاز کر دیا گیا اور خطے میں امریکی اہداف اور اسرائیل کے جو ٹھکانے تھے ان کو نشانہ بنایا گیا. بازار انقلاب کے مطابق ایلات، دیمونا اور شمالی تل ابیب سمیت مختلف اہداف پر ملٹی وار ہیڈ میزائل اور ڈرونز کے ذریعے حملے کیے گئے. ان کارروائیوں میں عماد اور قدر میزائل استعمال کیے گئے، جبکہ خطے میں امریکی فوجی اڈوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے. اب تک پاسداران انقلاب کی زیادہ تر جنگی یونٹس اور بسیج فورسز کو مکمل طور پر میدان میں نہیں اتارا گیا، تاہم ضرورت پڑنے پر انہیں بھی شامل کیا جائے گا. اگر بوٹس آن گراؤنڈ جس طرح سے وہ پلان کر رہے ہیں اگر یہ دیکھنے کو ہمیں ملا یا خارق جزیرے کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی تو ایرانی افواج میدان میں آ کر پھر امریکنز کا مقابلہ کریں گی. اور دوستو ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ایران کے معاملے میں امریکہ اسرائیل کبھی بھی اپنے وعدے کو پورا نہیں کریں گے. یہ جھوٹ بولتے ہیں. میز کے اوپر بیٹھ کر مذاکرات جاری تھے جب انہوں نے ایران کے اوپر حملہ کیا. 5 دن کا وقفہ اعلان کیا جاتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے، لیکن ایران کے اوپر تابڑتوڑ حملے اسی طرح جاری ہیں. اب یہ جو خبر آ رہی ہے ایران کے توانائی انفراسٹرکچر پر حملہ کیا گیا، کوئی جا کر ڈونلڈ ٹرمپ سے پوچھے کہ تم تو کہہ رہے تھے کہ جو انرجی سیکٹر ہے اس کو ٹارگٹ ہم نہیں کریں گے، لیکن ٹارگٹ کیا گیا. اصفہان میں گیس انتظامی عمارت اور گیس پریشر ریگولیشن اسٹیشن پر حملہ ہوا ہے اور جنوب مغربی ایران میں خرم شہر پاور پلانٹ کی گیس پائپ لائن کو بھی نشانہ بنایا گیا. امریکی صدر نے ایران کے توانائی انفراسٹرکچر پر 5 روز تک حملے ملتوی کرنے کا اعلان کیا تھا، لیکن اس کے باوجود ایران کے توانائی انفراسٹرکچر پر حملے جو ہیں اس وقت بھی جاری ہیں. میں آپ کو ایک اس کا جو اور اینگل ہے وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں، کیونکہ یہ 5 روز کا جو وقفہ لیا گیا، بعض لوگوں کا یہ خیال ہے جو کامرس کو کور کرتے ہیں، انڈسٹری کو کور کرتے ہیں اور دنیا میں جو تیل کی تجارت ہے، جتنے بھی ایکسپرٹس ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جس تیزی کے ساتھ تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا تھا، ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے اتحادیوں کو خوف یہ تھا کہ اگر یہ اسی طرح سے اضافہ ہوتا گیا تو ہمارا جو پورا جو انتظامی ڈھانچہ ہے وہ گر جائے گا، ہماری معیشت کو بہت بڑا دھچکا پہنچے گا. تو ہم نے اس کو اب کنٹرول کیسے کرنا ہے؟ امریکہ کو یہ بھی خطرہ تھا کہ اگر یہ جنگ مزید جاری رہی اور اگر ہم نے 5 دن کے لیے نہ روکی تو چائنا اپنی کرنسی کو اس نے ایکٹیو کر دیا ہے. ایران نے بہت سارا جو تیل جو انٹرنیشنل تجارت ہو رہی ہے وہ چائنیز کرنسی کے اندر ہو رہی ہے اور ہمارے مقابلے میں ڈالر کے مقابلے میں ایک نئی کرنسی مارکیٹ میں آ جائے گی. لہٰذا کچھ ایسا کیا جائے، ایک تو ہمیں سنبھلنے کا موقع ملے گا. تل ابیب کے اندر جو حملے ہو رہے ہیں اس کا توڑ ہمارے پاس نہیں ہے، کلسٹر میزائل گرائے جا رہے ہیں، تو کیوں نہ 5 روز کے لیے جنگ کو روک دیا جائے. اور جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ امریکہ کو روزانہ اس جنگ سے $2 ارب کا نقصان ہو رہا ہے. متحدہ عرب امارات کا ایک اخبار ہے، اس نے ایک رپورٹ شائع کی کہ امریکہ ایران جنگ میں روزانہ $2 ارب خرچ کر رہا ہے. اماراتی اخبار کے مطابق ابتدائی 6 دنوں میں امریکہ کے جنگی اخراجات $11.3 ارب سے زائد رہے. جنگ امریکہ کو ایک ایسے دہانے پر لے کر جا رہی ہے جہاں پہ صرف اس کا نقصان ہو رہا ہے. تیل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں اور روزانہ $2 ارب آپ کس طرح سے اسے افورڈ کریں گے؟ آپ کو کانگریس میں جا کر سینٹ کی کمیٹی کے سامنے ان تمام سوالوں کا آخرکار جواب دینا ہوگا، اور پھر جو لوگ آپ کے مارے جا رہے ہیں آپ امریکن جو عوام ہے اسے کیسے فیس کریں گے؟ تو میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں، کیونکہ ایک طرف تو اسرائیل، امریکہ اور ایران کی جنگ جاری ہے، دوسری طرف لبنان کے اندر جو کارروائیاں ہو رہی ہیں اور خبر یہ آ رہی ہے کہ لبنان کی مزاحمتی تحریک حزب اللہ نے میزائل حملوں میں اسرائیلی فوج کو شدید نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے اور آج صبح شمالی اسرائیل میں 2 حملوں میں اسرائیلی فوج کو شدید نقصان پہنچایا. جنوبی لبنان میں چوکی پر اسرائیلی فوجیوں کو گائیڈڈ میزائل سے نشانہ بنایا گیا اور سرحدی قصبے کوزہ میں اسرائیلی فوجیوں کو سوپ ڈاؤن میزائل سے نشانہ بنایا گیا ہے. اب یہ مختلف اقسام ہیں میزائل کی جو استعمال کی جا رہی ہیں. اب دیکھیں کہ یہ 2 طرف سے اسرائیل کے اوپر حملہ ہو رہا ہے. ایک طرف سے حزب اللہ کارروائیاں کر رہا ہے، وہاں پہ ان کی فوج، انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں جو اسرائیلی فوجی ہیں انہیں لبنان کے اندر داخل کر دیا اور وہاں کے بہت سارے جو میجر
آپ کے پل ہیں ان کو تباہ کر دیا گیا، کمیونیکیشن مواصلات کے جتنے بھی ذریعے تھے ان کو ختم کیا جا رہا ہے، اور یہ آہستہ آہستہ شاید لبنان کے بہت بڑے حصے پہ قبضہ بھی کر لیں۔ اسی طرح ایران ایک طرف سے حملہ کر رہا ہے، تو تل ابیب کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں اس کے تناظر میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہمیں 5 دن کا ایک وقفہ چاہیے، اور امریکہ نے تو اعلان کر دیا لیکن اسرائیل باز نہیں آ رہا۔ آپ نے اسرائیل کے اوپر بھروسہ کبھی نہیں کرنا، آپ نے امریکہ کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا، یہ ایران کو پتہ ہے، اس لیے ایران خاموشی سے نہیں بیٹھے گا۔ اگر آپ پوری ڈیولپمنٹ اٹھا کر دیکھیں، جو خبریں آ رہی ہیں پاکستان کے حوالے سے کہ پاکستان دونوں ممالک کے درمیان ایک ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، اور ہم نے فائنینشیل ٹائمز کی ایک رپورٹ بھی دیکھی، پچھلے 24 گھنٹوں میں اس کا بہت زیادہ چرچا ہے پورے پاکستان کے ایسے صحافی جو اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں یا پھر پاکستان کی حکومت کو، وہاں پہ ان کی ٹائم لائنز کے اوپر، ٹویٹر اکاؤنٹس کے اوپر اس فائنینشیل ٹائمز کے آرٹیکل کو باقاعدہ رپورٹ کیا جا رہا ہے، اور پھر کچھ چیزیں اس کے اندر جو ہوئی ہیں وہ میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں۔ لیکن جو ثالثی کا کردار جو بھی پاکستان جس طرح بھی ادا کرے گا، لیکن آپ امریکنز اور اسرائیل کے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ان کی سٹیٹمنٹس اٹھا کر دیکھیں اور ان کی ایکچول کارروائیاں جو ایران میں ہو رہی ہیں، اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اسرائیل صرف ایک موقع کی تلاش میں تھا۔ امریکہ اس جنگ سے نکلنا چاہتا ہے لیکن وہ پھنس چکا ہے، نیتن یاہو مان نہیں رہا، اور پاکستان اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ لیٹس سی کہ آنے والے کچھ دنوں میں، ہفتوں میں اس جنگ کا کیا نقشہ ہمارے سامنے ہوگا۔ لیکن دوستوں میں آپ کو یہ خبر یہ بھی دے دوں کہ خلیجی ممالک جنگ میں شامل ہو رہے ہیں۔ وال اسٹریٹ جرنل نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ سعودی عرب، امارات ایران کے خلاف جنگ میں شامل ہونے کے قریب یہ تمام ممالک ہیں، کیونکہ ان کی توانائی کے ڈھانچے اور شہروں پر بار بار حملے کیے جا رہے ہیں۔ یہ صورتحال خطے میں کشیدگی کو مزید بڑھا سکتی ہے اور خلیجی ممالک کے کردار کو جنگ میں براہ راست شامل کر سکتی ہے۔ دیکھیں، آپ تو آلریڈی یو آر ان وار، آپ اس جنگ کا حصہ ہیں، یو آر پارٹ آف دس وار۔ آپ اگر کسی میزائل کو اپنی سرزمین سے روکتے ہیں جو تل ابیب کی طرف جا رہا ہے، تو اس لیے آپ کے ان بیسز کے اوپر حملے ہو رہے ہیں جہاں پر امریکن فورسز بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو امریکن فورسز کی سپورٹ، اور اگر آپ یہ کہیں کہ ہم باقاعدہ اس جنگ میں شامل نہیں ہیں، اعلان آپ نے نہیں کیا کہ ہم ایران کے خلاف حملہ کریں گے، صرف فرق یہ پڑے گا، لیکن آپ اس جنگ کا حصہ ہیں۔ دوستوں میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ الجزیرہ کے مطابق اب تک 1500 سے زائد ایرانی شہری شہید ہو چکے ہیں، جبکہ 18,000 سے زائد زخمی ہوئے۔ ایرانی جوابی کارروائی میں 31 امریکی اور اسرائیلی مارے گئے، تقریباً 5,000 زخمی ہیں۔ یہ نمبر سر اس سے زیادہ ہیں، اور جو رپورٹس ہیں وہ اس طرح سے ریپرزینٹ نہیں کی جاتی جس طرح سے وہ ہیں۔ اور دوستوں، یہ جو دھوکہ بریگیڈ ہے نا، اسرائیل اور امریکہ، اس دھوکے کے حوالے سے ایران بہت پہلے سے ہی جانتا ہے، اور اب ان کی باتوں میں نہیں آئے گا۔ اسی لیے ایک سٹیٹمنٹ جاری ہوا پاسداران انقلاب کی طرف سے، اور انہوں نے کیا لکھا؟ انہوں نے لکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ، آسمان کی طرف دیکھو، نیا سرپرائز آنے والا ہے، بہت بڑے نتائج سامنے آئیں گے۔ ایران نے امریکہ اور اسرائیل پر 78ویں میزائل لہر کا آغاز کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے پیغام بھی جاری کیا۔ ایرانی فوج کے اہلکار کے مطابق صدر ٹرمپ ٹیلی فون اور سوشل میڈیا سے اپنا سر ہٹائیں اور اپنی آنکھوں کو آسمان، اسٹاک مارکیٹ اور تیل کی قیمتوں پر مرکوز کریں، یعنی نظر رکھیں، دیکھیں کہ ہم نے اور ہمارے حملوں نے آپ کی سیاست کا نقشہ بدل دیا، آپ کی حکومت کا نقشہ بدل دیا، آپ کے ارادوں کو توڑ دیا، اور آپ کی جو خواہشات تھی وہ پوری ہوتی ہوئی ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، تیل کی قیمتیں آنے والے دنوں میں مزید بڑھیں گی، اسٹاک مارکیٹ کریش کر رہی ہے، اور آپ کی عوام آپ سے سوال کر رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ تمہارے پاس پلان کیا ہے۔ اور پھر ایران ہر گزرتے دن کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیل اور دنیا کو سرپرائز دے رہا ہے۔ ان کی ساری کیلکولیشن مس کیلکولیشن میں کنورٹ ہو گئی، یہ ایڈونچر مس ایڈونچر بن گیا، اور جو آپ ایک نیا آرڈر بنانا چاہتے تھے، ورلڈ آرڈر، اب یہ ایک ڈس آرڈر میں کنورٹ ہو چکا ہے۔ پاسداران انقلاب کہ ختم الانبیاء بریگیڈ کے ترجمان نے ڈونلڈ ٹرمپ کا جملہ دہرایا اور اب طنز بھی کیا۔ اب صرف بات میزائل سے نہیں ہو رہی، حملے کر کے جواب نہیں دیا جا رہا، بلکہ طنز کے ذریعے بھی جواب جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو دیا جا رہا ہے۔ ان کا جملہ بڑا انٹرسٹنگ تھا، یہ سنیں وہ کیا کہتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ، یو آر فائرڈ، تھینک یو فار اٹینشن ٹو دس میٹر، اور پھر اس کے بعد ان کی جو وہ ٹیلی کاسٹ تھی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو امریکہ کسی محاذ کے اوپر بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ جتنے مرضی اتحاد بنائیں، پاکستان کو شامل کریں ثالثی کے لیے، لیکن امریکہ کو ایران بھرپور طریقے سے اسی طرح جواب دیتا رہے گا۔ دوستوں میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ ایران نے جنگ روکنے کے لیے 6 اسٹریٹجک شرائط پیش کر دی ہیں، اور جو ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں ان کے ساتھ ایک فریم ورک جو آفر کیا گیا ہے۔ اب ایک اہلکار جسے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پہ یہ 6 چیزیں ان ثالثیوں کے سامنے رکھی۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ایران کے اوپر اب حملہ نہیں کیا جائے گا، گارنٹی دی جائے۔
اب یہ ہر 5 سال کے بعد اگر ایران کے اوپر حملہ کرتے ہیں تو یہ چیز کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہوگی. آپ انٹرنیشنل گارنٹورز لے کر آئیں جو اس بات کی تصدیق کریں گے, گارنٹی دیں گے کہ ایران کو تنہا چھوڑ دیا جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ 5 سال کے بعد آپ کو جنگ کا بھوت سوار ہوتا ہے, امریکہ کے اندر ایک نیا صدر آتا ہے اور وہ اپنے تعلقات کو اور اپنی عوام کو الیکشن جیتنے کے لیے ایران کو بطور بلی کا بکرا بنانے کے لیے استعمال کرتا ہے, حملہ کر کے ایک پولیٹیکلی اور ایک جنگی جو وار ٹرافی ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اپنی عوام کے سامنے رکھا جائے. تو یہ وہ سوچ تھی جسے اس معاہدے کے اندر یا پھر یہ کہا جائے کہ ان آپشنز کے اندر ٹاپ سب سے اوپر لسٹ میں رکھا گیا کہ جنگ کو بند کرو اور گارنٹی دو کہ تم ایران کے اوپر کبھی حملہ نہیں کرو گے. دوسری چیز یہ کہی گئی کہ خطے میں امریکی فوجی اڈوں کو فوری طور پہ بند کیا جائے. اب دیکھیں یہ جو چھوٹی چھوٹی کالونیز تھیں, یہ مڈل ایسٹ کے اندر جتنے بھی مسلم ممالک ہیں یہ امریکن کالونیز ہیں. اگر آپ کی ایک ملک کے اندر ایک بیس بن جاتی ہے, آپ وہاں پر اسلحہ اتارتے ہیں, اپنے فوجیوں کو اتارتے ہیں اور وہاں سے اپنے دشمن کے خلاف تیاری کر رہے ہیں کارروائی کی, تو آپ اسے امریکن کالونی نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے. ایسٹ انڈیا کمپنی جب برصغیر میں آئی نا تو سب سے پہلے انہوں نے ایک کمپنی کے ذریعے یہاں پہ کاروبار شروع کیا. ایسا ہی ہوا نا, امریکنز بھی کر رہے ہیں کاروبار, انویسٹمنٹ, دو طرفہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ کی جاتی ہے. انہوں نے وہاں پہ مڈل ایسٹ کے اندر انویسٹمنٹ کی, ڈونلڈ ٹرمپ کی فیملی انویسٹمنٹ کر رہی ہے, اور پھر مڈل ایسٹ والوں نے ساری انویسٹمنٹ امریکہ میں بھی کی. آپ نے خبریں سنی ہوں گی کہ اتنے ملین ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہم امریکہ میں کریں گے. سعودی عرب نے بھی کہا, باقی ممالک نے بھی کہا. تو اسی طرح سر یہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی وہ بھی آپریٹ کرتی تھی. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ فوجوں کو اتارا گیا. یہ جو لال وردی والے تھے یہ اترے, برصغیر میں اترے, اور پھر انہوں نے دیکھتے دیکھتے ان ممالک کے اوپر کنٹرول جو ہے وہ حاصل کرنا شروع کر دیا. اب یہاں پہ فرق صرف یہ ہے کہ یہ ممالک اپنے نام اپنے جھنڈے کے نیچے رہتے ہوئے کام کس کے لیے کر رہے ہیں, ان ممالک کے لیے کر رہے ہیں. تو یہ امریکن کالونیز ہیں, ان کو بند کیا جائے, جتنے بھی بیسز ہیں یہاں سے خطے, اس پورے خطے سے اس کو ریموو کیا جائے. اور پھر یہ بیسز ایک طرح سے فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں حملوں کو. یہ جتنے بھی حملے ہوئے, آپ نے سنا کہ سعودی عرب کی کسی آبادی والے علاقے میں حملہ کیا گیا ہو, یا پھر اس کے ساتھ ساتھ مڈل ایسٹ کے اندر کسی ایسے جگہ پر حملہ کیا گیا ہو جہاں پہ آبادی تھی. یہ وہ بیسز ہیں جن کے اوپر حملہ ہو رہا ہے. ان کے سفارت خانے, ان کی بیسز, ان کے کمیشنز, ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. ان ہوٹلز کو ٹارگٹ کیا گیا جہاں پر ان کے لوگ بیٹھ کر پلاننگ کر رہے تھے. تو ایران بڑا کلیئر ہے کہ آپ تمام بیسز کو فوری طور پہ بند کریں گے. اور تیسرا یہ ہے جی کہ اسرائیل اور امریکہ پیچھے ہٹیں گے اور تمام جو ہرجانہ ہے اس کی ادائیگی کی جائے گی, جتنا نقصان ہو اس کو پورا کر دو, علاقائی فرنٹس پر جنگ کو ختم کیا جائے, 5واں ابنائے ہرمز کے لیے نئے قانونی رجیم پر عمل درآمد کیا جائے, اور 6ٹھی شرط یہ ہے کہ ایران مخالف میڈیا آپریٹوز کے خلاف قانونی کارروائی اور انہیں ملک بدر کرنا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اپنے ممالک سے نکال دیں جو ایران کے خلاف ایک محاذ بنا رہے تھے. دیکھیں جنگوں کا باقاعدہ آغاز میڈیا کے ذریعے ہی کروایا جاتا ہے, بیانیے بنائے جاتے ہیں, نیریٹو بلڈنگ ہوتی ہے, اور اس کے بعد فوجیں تو بعد میں آتی ہیں. اور یہی کام آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں ہو رہا ہے. میڈیا ایک مخصوص رجیم کو سپورٹ کر رہا ہے پاکستان کے اندر بھی. اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ثالثی جب یہ تمام شرائط امریکہ کے سامنے رکھیں گے تو آپ کو کس قسم کا جواب ملتا ہے. دیکھیں گے جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پچھلے 3-4 دنوں میں, جس کو پاکستان کے میڈیا نے رپورٹ بھی کیا, اور کس طرح سے اس کو سنجیدہ لیا جاتا ہے. میں آپ کو کچھ بتا بھی دیتا ہوں کہ وائٹ ہاؤس نے ایران جنگ کے معاملے پر امریکی صدر ٹرمپ کی فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ ٹیلی فون گفتگو کی تصدیق کی. مغربی خبر رساں ایجنسی کے مطابق امریکی صدر کے نمائندہ خصوصی برائے جنوبی ایشیا وڈکاف نے صدر ٹرمپ کے داماد جیرڈ کوشنر کے ممکنہ دورہ اسلام آباد کے بارے میں سوال کے جواب میں ترجمان وائٹ ہاؤس نے کہا کہ یہ حساس سفارتی بات چیت ہے اور امریکہ اس معاملے پر میڈیا کے ذریعے مذاکرات نہیں کرے گا. ترجمان نے کہا کہ بدلتے ہوئے حالات میں میٹنگ کے بارے میں کیا سرائیوں کو اس وقت تک حتمی نہیں سمجھا جانا چاہیے جب تک وائٹ ہاؤس کی جانب سے باضابطہ طور پر اعلان نہیں کیا جاتا. اور اس سے پہلے خبر یہ آئی تھی کہ امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس, وڈکاف اور جیرڈ کوشنر ممکنہ طور پر اگلے ہفتے اسلام آباد میں ایران کے ہونے والے مذاکرات کی نمائندگی کریں گے. اور پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہا تھا جی کہ اگر ثالثی کے اوپر تمام فریقین راضی ہیں تو ہم ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں اور میزبانی کریں گے. تو یہ پاکستان کے لیے بڑی اچھی خبر ہے کہ اگر ہماری وجہ سے اور ہم ثالثی کا کردار ادا کرتے ہیں اور جنگ رک جاتی ہے تو اس سے میرا خیال ہے کہ بڑی کوئی بات نہیں ہوگی. لیکن ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اس کا ہماری ڈومیسٹک پالیٹکس کے اوپر ایک بڑا گہرا اثر پڑے گا. اور وہ لوگ جو پہلے ہی امریکہ میں ملاقاتیں کرنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اب حکومت ختم نہیں ہو سکتی, جب پاکستان نے خطے کے اندر اپنا کردار ادا کیا اور پریزیڈنٹ رجیم نے کردار ادا کیا تو یقیناً اس کا ڈومیسٹک پالیٹکس کے اوپر بہت گہرا اثر پڑے گا. ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا, عمران خان رہا ہوگا, ہم نے ضرور یہ تجزیے اور یہ تمام چیزیں آپ دوستوں کے سامنے رکھی, لیکن جنگ ہو گئی.
پاکستان بھارت کی حالات بدل گئے، اور پھر پاکستان کا جو ایک بارڈر ہے وہاں سے میزائل آ رہے تھے اور ہم نے اس کو روکا، پاکستان کی فوج نے روکا، یعنی آپ کی جو پولیٹیکل سچویشن تھی اور حالات بدل گئے۔ اگر یہ جنگ نہ ہوئی ہوتی اور امریکہ کا ایران کے اوپر حملہ کبھی نہ ہوا ہوتا تو اس وقت خطے کے حالات ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتے۔ اب لوگ اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں، تو پاکستان کی پولیٹکس اور ڈومیسٹک پولیٹکس کے اندر کسی کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ باہر سے کوئی پریشر آئے گا تو دوستو اب ایران جنگ کے بعد باہر سے کوئی پریشر نہیں آئے گا، بلکہ پاکستان کی عوام کو سوچنا ہوگا کہ کیا وہ واقعی ملک کے اندر رجیم چینج چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے۔ دیکھیں باہر سے تو ان کو اب سپورٹ مل رہی ہے، جو خبریں فائنینشیل ٹائمز کی وہ کیا بتا رہی ہیں کہ کس نے کیا کردار ادا کیا، اور پاکستان ثالثی کا اگر کردار ادا کرنے میں کامیاب ہوتا ہے تو یقیناً یہ اچھی خبر ہے، لیکن اس کا ڈومیسٹک پولیٹکس کے اوپر بہت گہرا اثر پڑے گا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کو پاکستان کے بارے میں جو سوچتے ہیں بالکل ہم ان کے ساتھ ہیں، ان کے اس نظریے کے ساتھ ہیں، لیکن ان کی زندگی بہت قیمتی ہے، تو وہ باہر آئیں، سیاست ہوتی رہے گی۔ یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ سیاست کر رہے ہیں نا، ایک ثالثی کا کردار ہے تو اس میں شہباز شریف صاحب نظر نہیں آ رہے، آپ کو کوئی اور شخص جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ پاکستان کہاں سٹینڈ کرتا ہے؟ یہ پاکستان کے لیے اعزاز کی بات یقیناً ہے، لیکن اس کے جو پولیٹیکل مائلیج حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ نے اس کو بھی سامنے رکھ کر سوچنا ہے۔ اور میں آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ بہت سارے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی پاکستان تحریک انصاف کر، یا پاکستان تحریک انصاف کچھ نہیں کر رہے۔ یہ آپ دیکھ لیں، کل ان کا جلسہ ہوا ہے، کیا انہوں نے کیا؟ ہم آئیں گے، کریں گے، ہم اپنے بڑوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہم گلگت جائیں گے، کشمیر جائیں گے، ہم پنڈی کی طرف مارچ کریں گے۔ جب تک پاکستان میں ایک مزاحمتی تحریک عمران خان کی رہائی کے لیے نہیں چلتی، خان صاحب کو بھی اب خبر تو پتہ چل گئی ہوگی نا کہ ان کی پارٹی کے اندر کتنے کھوٹے سکے ہیں اور کون اس تحریک کو لیڈ کر سکتا ہے۔ اگر یہ ان کو احساس نہ ہوتا تو کب کا اپنی بہنوں کے ذریعے پیغام باہر نہ بھیج رہے ہوتے، انہی لوگوں کے ذریعے پیغام بھیج رہے ہوتے، کبھی علی امین گنڈا پر کو چینج نہ کرتے۔ تو اس سینیریو میں آپ نے اس خبر کو یاد رکھنا ہے کہ یہ عمران خان کی رہائی کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے، اور اس وقت جو ایک سچویشن بنی ہوئی ہے انٹرنیشنلی کہ اس کا پاکستان کی ڈومیسٹک پولیٹکس کے اوپر کتنا گہرا اثر پڑے گا۔ اب دنیا اثر بتا رہی ہے، ایک امریکن ویب سائٹ ہے، اس کے ایک صحافی ہے باریک رودید، وہ لکھتا ہے جی کہ اسرائیلی حکام کہہ رہے ہیں کہ مصالحت کرانے والے ملک چاہتے ہیں کہ اس ہفتے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، نمائندہ خصوصی سٹیو وٹکف اور ٹرمپ کے داماد جیریڈ کشنر اسلام آباد میں ایرانی اسپیکر کے ساتھ ملاقات کریں اور ان کی ملاقات کروائی جائے۔ یہ بھی خبر رپورٹ ہو رہی ہے۔ دوسری طرف برطانوی اخبار فائنینشیل ٹائمز نے لکھا کہ پاکستان خود کو ایران کے خلاف جنگ کے خاتمے کے لیے ایک مرکزی ثالث کے طور پر پیش کر رہا ہے، اور سینئر پاکستانی حکام ایرانی عہدیداروں اور وٹکف اور جیراڈ کشنر کے درمیان بیک چینلز رابطے کروا رہے ہیں۔ پاکستانی دفتر خارجہ نے بھی اپنے بیان میں کہا کہ اگر فریقین راضی ہوں تو پاکستان مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ دیکھیں اب اس سے زیادہ کوئی ڈیولپمنٹ تو نہیں ہوئی، لیکن یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر، سپورٹر اور لوگوں کو سمجھنی چاہیے، اور یقیناً اگر یہ خبریں پاکستان میں خان صاحب تک پہنچیں تو وہ فیصلہ ضرور کریں گے اپنی رہائی کا۔ وہ باہر آئیں، وہ سیاست کریں، ان کے کردار کے اوپر پاکستان کی عوام کو پورا یقین ہے، وہ کتنے مخلص ہیں پاکستان سے۔ کوئی ان کو نواز شریف والے تانے نہیں دے گا کہ دیکھو یہ ڈیل کر کے باہر آ گیا۔ عمران خان کا باہر آنا بہت ضروری ہے، یہ پاکستان کے لیے ضروری ہے۔